बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नबील शेख और इस वक्त देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम सफ़र याद। सफ़र याद एक ऐसा इस्लामिक प्रोग्राम है जिसमें दिए जाते हैं आपके जहनों में उभरने वाले कई सारे सवालात के जवाबात। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ बज़रिए सवालात के इस प्रोग्राम में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सफ़र हयात को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जुड़ा रहे आपका हमारा साथ। तो बिला ताख़ीर हम अपने सवाल की जानिब चलते हैं जो कि जवाब देंगे आलम इस्लाम के मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा जुनैद रज़ा क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, ज़िंदगी के मराहिल में काफ़ी सारे लम्हात आते हैं, तो जैसे जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा यानी कि बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो जवानी के जब ज़िंदगी आती है तो उसमें एक शादी का मरहला आता है। तो इसके बारे में आपने कहावत भी सुनी होगी अल्लामा साहब कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए तो भी पछताए। चलें, ये तो एक मजाक की बात थी। यहाँ अल्लामा साहब सवाल कुछ इस तरह पैदा होता है कि इस्लाम में शादी जो मोहब्बत से अगर शादी करना चाहे तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, सवाल बहुत खूबसूरत किया आपने और अक्सर लोगों के अज़हान में ये बात पैदा होती है कि क्या पसंद की शादी जायज़ है या नहीं। तो देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। जी बेशक, और हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा से ये आयत पेश कर रहा हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए। वज़ाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया कि निकाह करो अपनी पसंद की औरतों से। इस ज़मन में एक हदीस भी पेश करता हूँ, इब्न माजा जिल्द अव्वल से ये हदीस पेश कर रहा हूँ। जी माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक यतीम बच्ची रहती है, उस बच्ची के दो रिश्ते आए हैं, यानी कि दो अफराद ने उसे पैगाम निकाह भेजा है। इन दोनों में से एक शख्स गरीब है और दूसरा अमीर है। जी। लड़की गरीब लड़के की तरफ मैलान रखती है और हम चाहते हैं कि उसका रिश्ता अमीर लड़के से किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या हुक्म फरमाते हैं? तो बड़ा खूबसूरत जुमला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान हमने निकाह से बेहतर कोई अमल नहीं देखा। माशाअल्लाह। यानी आप अलैहिस्सलाम ने गोया कि इजाज़त बरहमत फरमाई कि अगर लड़की उस गरीब लड़के की तरफ मैलान रखती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर रिश्ता वहीं किया जाए। औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात और भी यहाँ पर आती है जो इससे ही लिंक करती है। क्या लड़का अपनी होने वाली बीवी से उससे पहले क्या मुलाकात कर सकता है या फिर उसको देख सकता है? देखिए, जहाँ तक देखने का ताल्लुक़ है तो देख भी सकता है और शरीयत के दायरे में रहते हुए मुलाकात भी कर सकता है। इसकी सूरतें क्या हैं? इससे पहले कि मैं इन सूरतों को बयान करूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान पेश करता हूं। सुनन निसाई, अहमद बिन हम्बल और इब्न माजा की ये हदीस शरीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर पहुंची कि मुग़ीरा बिन शुअबा या शोबा जो सहाबी रसूल थे, इन्होंने एक औरत से निकाह का इरादा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उसे देख लो, शायद कि उसे देखने से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। सही। इस हदीस से ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद सहाबी रसूल को फरमाया कि जाकर तुम उस औरत को देख लो। अब देखना और मुलाकात करना, इसकी सूरत क्या है? ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की तन्हाई में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
بلکہ جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے، عام ہے، دستور ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے یہاں آتے ہیں اور چائے کی دعوت دی جاتی ہے، کھانے پر دعوت دی جاتی ہے، منہ پھر دکھائی دونوں فیملیاں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، اسی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو یہ طریقہ صحیح ہے، صحیح، اور اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث بھی واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو قبل از نکاح یعنی نکاح سے پہلے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بات ہم نے ابھی تو لڑکی کی ہے، کیا ہم لڑکی سے بھی اجازت لیں گے شادی کے لیے؟ جی ہاں، لڑکی سے بھی اجازت بہت ضروری ہے۔ جس طرح لڑکے سے اجازت ضروری ہے، بالکل اسی طرح لڑکی کی اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہی منعقد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب آپ کا نکاح ہوا ہو یا آپ کسی نکاح میں شامل ہوئے ہوں تو قاضی کو بھیجا جاتا ہے پہلے لڑکی کی طرف، صحیح، پھر اس سے ایجاب کرایا جاتا ہے اور پھر لڑکے کے پاس آیا جاتا ہے، اس سے قبول کرایا جاتا ہے۔ دونوں کی رضامندی پر نکاح موقوف ہوتا ہے، صحیح، دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اب رہا یہ سوال آپ کا کہ کیا لڑکی سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اچھا، اس بات پہ غور فرمائیے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ایک عورت جو آلریڈی شادی شدہ تھی، جس کا شوہر مر چکا تھا، اب اگر کوئی دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اس بیوہ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں جو اگلے الفاظ فرمائے وہ کیا تھے کہ کنواری بالغہ لڑکی سے بھی اس کی اجازت لی جائے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ تو اسلام بالکل اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہاں شیخ صاحب معاشرے کے حوالے سے چند باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں اس سے بڑی بے حیائی تصور کیا جاتا ہے۔ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا، اب ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ پورے زمانے میں کسی سے بھی شادی ہو جائے گی لیکن اس سے شادی نہیں ہوگی۔ صحیح، وہ اسے حیا کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس چیز کی اجازت اسلام دے رہا ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ صحیح، اور بسا اوقات یہی شدت پسندی ہوتی ہے، یہی ضد ہوتی ہے کہ بسا اوقات میں کسی والدین کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ اپنی ضد اور اپنی انا کی خاطر وہ اپنی اولاد کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے نا، شادی ہوتی ہے، ان شادیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں لڑکا لڑکی راضی ہوتے ہیں لیکن ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ صحیح، دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں ہوتے لیکن ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ صحیح، اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی بھی راضی ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں پہلی صورت میں شدت سامنے آتی ہے لڑکا لڑکی کی، وہ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں جب منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کے لیے دوسروں کی حق تلفیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اپنا حق لینا ضرور سکھایا ہے، لیکن حق لینے کے لیے ناجائز ذرائع، ناجائز طریقے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ والدین کی دل آزاری جس میں شامل ہو، جس میں خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جائے، تو ایسی شادی کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ بھاگ کر شادی کر لیں اور بھاگ کر شادی کرنے کے بعد خاندان کی عزت کو خاک میں ملا لیں۔ شادی فی نفسی ہو جائے گی، لیکن آپ نے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی، صحیح، خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا، ماں باپ کی دل آزاریاں لیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اتنی ساری برائیاں اپنے سر پر لے کر آپ لو میرج کر لیتے ہیں۔ اس لو میرج کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بالآخر لو ختم ہو جاتا ہے، میرج باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح، اور ایسے بہت سارے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیار محبت کی شادیاں ہوئیں اور بالآخر وہ طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے، تو وہ محبت کہاں گئی؟ شاید اس کا ریزن ایک یہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کی دل آزاری کر کے جو فیصلہ آپ نے کیا یہ اس کا نتیجہ تھا۔ صحیح، دوسری صورت کی طرف اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہاں پیرنٹس کی غلطی سامنے آ رہی ہوتی ہے بسا اوقات۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے فلاں کو بہو نہیں بنایا۔ صحیح، باپ کہتا ہے میں زہر کھا کے جان دے دوں گا اگر تو نے فلاں کو بہو نہیں بنایا۔ یا بیٹی کو انسسٹ کیا جاتا ہے
بہت سارے ایسے معاملات. اب ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کی بات رکھنے کے لیے ان کے ادب کے پیش نظر وہ جو اولادیں جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں, عزت کرتی ہیں, صحیح, اپنی خواہشات کو قربان تو کر دیتی ہیں اور شادی ہو جاتی ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ دونوں کے مابین, دونوں کے درمیان قلبی میلان نہیں ہوتا, تو پھر اس شادی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ماں باپ خود پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ بہت برا کیا, بیٹا اب تمہاری جو سمجھ میں آئے وہ کر لو. تو اب کیا ہو سکتا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے؟ طلاق, کسی شخص کی بیٹی کی زندگی برباد. اور بسا اوقات ہوتا ہے کیا ہے, زندگی کسی کی برباد نہیں ہوتی, بیٹا بھی دوسری شادی کر لیتا ہے, بہو بھی دوسری شادی کر لیتی ہے, لیکن ان دو سے جو تیسری اولاد پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. صحیح صحیح, بے شک. اچھا, تیسری صورت ہمارے معاشرے میں شیخ صاحب یہ ہوتی ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی بھی راضی ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں. یہ سب سے بہترین صورت ہے. سمپل سی بات, لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کیا, پرسنلی اسے پرپوز کیا, لڑکی نے کہا کہ جی آپ گھر رشتہ بھیج دیجیے گا. اب لڑکا کہتا ہے یا لڑکی کہتی ہے کہ آپ فلاں کو دیکھ لیں, تو دونوں ایک دوسرے کے یہاں آتے ہیں چائے پر, کھانے پر, ان کی ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے, وہ ملتے ہیں, پھر لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتا ہے, لڑکی لڑکے کو دیکھ لیتی ہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور فیملی موجود ہوتی ہے. اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے کہ تنہائی میں نہیں مل رہے, صحیح, ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں, جو ہمارے یہاں رواج ہے, ایک اچھا رواج ہے, دیکھ لیتے ہیں, اور پھر تمام لوگوں کی رضامندی سے یہ شادی ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکی بھی راضی ہوتے ہیں اور لڑکا لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بہت خوبصورت آتا ہے. صحیح, اور ایسی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان پیرنٹس سے, ان والدین سے کہ برائے کرم اپنی ضد کی خاطر ایسا نہ کریں کہ اگر آپ کی اولاد کو کوئی شخص پسند ہے, آپ کی لڑکی کو کوئی لڑکا یا آپ کے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے, اور ان میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برائی, کوئی عیب نہیں ہے, ظاہر ہے کہ آپ تجربے کار ہیں, آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی اس کے ساتھ صحیح زندگی گزار سکتی ہے یا آپ کا بیٹا اس کے ساتھ صحیح زندگی گزار سکتا ہے, تو برائے کرم فقط اپنی ضد کی خاطر اپنی اولاد کی زندگی برباد نہ کریں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان لڑکے لڑکیوں سے کہ جنہیں اسلام اجازت دیتا ہے شادی کرنے کی, لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضی مول لے کر, ان کی دل آزاری کر کے آپ خوش رہ سکیں گے تو ضرور آپ شادی کیجئے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لہذا کوشش کیجئے کہ شادی ایسی جگہ پر کیجئے کہ جہاں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں باپ بھی راضی ہو. اور یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں, یہ جہاں اتنی قربانیاں آپ کے لیے دیتے ہیں, تو کیا یہ اتنی بڑی بات آپ کی مانیں گے نہیں؟ صرف طریقہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ماں باپ کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے, آپ کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے, اور ماں باپ کی رضا ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا. ماشاءاللہ علامہ صاحب, بڑا ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. علامہ صاحب کا سمجھانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے, بہت خوب انداز ہے ان کا بیان کرنے کا. تو ناظرین, آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کا ہمارا ساتھ ہمیشہ برقرار رہے, اور اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹس باکس کے اندر. ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.